अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। मक्का मुकरमा में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दियानतदारी की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आपका ये लक़ब मशहूर हो गया कि आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। उन्हीं दिनों हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ भतीजे, मैं एक गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ही ज़्यादा सख्त हालात का सामना है। काफ़ी अरसा से खुश्क साली का दौर चल रहा है। अब ऐसा कोई ज़रिया ही नहीं कि अपना काम चला सकें और ना ही हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफ़िला शाम जा रहा है, उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की खतून खतीजा बिनते खुवैलिद शाम में अपनी तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो ज़रूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ, यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ। इस वक्त कोई चारा भी नहीं। यहाँ तक कहकर हज़रत अबू तालिब खामोश हो गए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है कि वो खतून ख़ुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक बाइतमाद आदमी की ज़रूरत थी और उस वक्त मक्का में आपसे ज़्यादा शरीफ, पाकबाज, बाइतमाद और ईमानदार और कोई नहीं थे। हज़रत अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर कहा कि अगर तुम नहीं गए तो मुझे डर है कि वो किसी और से मामला तय कर लेंगे। ये कहकर हज़रत अबू तालिब उठ खड़ गए। इधर आपको यकीन था कि सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ख़ुद किसी को उनकी तरफ भेजेंगी और हुआ भी यही। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने आपकी सच्चाई, ईमानदारी और नेक इखलाक के बारे में बहुत सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे दुगना ज़्यादा दूँगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उनको ये बात बताई। हज़रत अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोज़ी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। इसके बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह का सामान ने तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खतीजा के ग़ुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने मैसरा से कहा, किसी मामले में भी उनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहें वही करना, इनकी राय से इख्तलाफ ना करना। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफ़िले वालों से आपकी खबरगिरी करने की दरख्वास्त की। उसकी वजह ये भी थी कि ज़िम्मेदारी के लिहाज से ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम में बिल्कुल नए थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया, आपके साथ साथ चलने लगी। जब आप शाम पहुँचे तो बसरा शहर में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहब नस्तूरा की खानगाह के सामने था। उस राहब ने मैसरा को देखा तो खानगाह से निकल आया। उस वक्त उसने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा कि ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से हैं। ये सुनकर राहब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई भी आदमी नहीं बैठ सकता।
مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو اس سے بچایا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا دوسرا کوئی شخص نہ بیٹھے۔ اس وقت اس نے میسرہ سے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے پردہ ہٹائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ پھر وہ بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو آپ لائے تھے اور چیزیں خریدی۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ کہنے لگا، میسرہ، یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب ہماری کتابوں میں مانتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے قافلے کی طرف آیا اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر پر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کی تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکے کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت گھر کر گئی اور یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی قافلے سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ آپ سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ یہ منظر دوسری عورتوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی، وہ سب بہت حیران ہوئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہیں؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ دراصل سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھیں کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب وہی نظر آئی، فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے غلام میسرہ سے کہا میں ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ کی ملاقات کا حال سنایا، دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی 2 گنا زیادہ تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور جو میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا انہی کا انتظار کر رہی ہے، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک ہی بار نہیں کیا، چند اور سفر بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں، انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگوں نے ان سے نکاح کا اظہار کیا، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ سے زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس خاتون نے آپ سے کہا اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ کے پاس آئیں اور انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کی تاکہ وہ آ کر نکاح پڑھائیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ بیوقی کی سی زندگی گزار رہی تھیں۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ کے چچا وہاں پہنچ گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا اس کی روایات مختلف ہیں، لیکن زیادہ روایات یہ ہیں کہ نکاح چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب نے پڑھایا تھا۔
مہر کی رقم کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 12 اوقیہ مہر میں دیے، دوسری روایات میں ہے کہ آپ نے 20 جوان اونٹنیاں حق مہر میں دی۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح فرمائے۔ بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔